अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अनाम आयत 56 से आयत 65 तक है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्ताईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 56। अल्लाह तबारक ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, आप उनसे कह दीजिए कि मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशतों की पैरवी नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करूं तो यकीनन मैं भटक जाऊं और फिर हिदायत पाने वालों में से ना रहूं। तो दरअसल आयत नंबर 56 आयत नंबर 57 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप साफ कह दें कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता और ना ही लोगों की ख्वाहिशातों के पीछे चल सकता हूँ। और हक और फैसला सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वही सच्चाई बयान करता है और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो जो पीछे आयतें जो चल रही थी, आयत यानी कि जो 14 आयत इस सूरे की जो थी, और ये बात उसमें भी गुजर चुकी है कि कुफ़ारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि आप भी हमारे आबा और अजदाद के खुदाओं की इबादत कर लिया करें। उनके इसी मुतालबे के जवाब में यहाँ ये बात फरमाई जा रही है कि आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने पहले ही तुम्हारे झूठे खुदाओं की इबादत करने से रोक दिया है। यानी मेरी फितरत ही ऐसी बनाई गई है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर ही नहीं सकता। दरअसल मक्का के जो मुशरिक थे ना, वो चाहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों या देवी देवताओं की तौहीन ना करें। यानी उनकी जो ये कहते थे ना आप वसल्लम कि ये सब माबूद झूठे हैं, इनका कोई हकीकत नहीं है और इनका कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही वहदहु ला शरीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये तौहीन भी ना हो, और बदले में वो ये भी चाहते थे कि आपसे टकराव ना रखे। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस बात के बारे में कहे भी ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि ये बुत ना किसी को नुकसान कर सकते हैं और ना किसी का फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस तालीम से सिर्फ उनके बुतों की ही नहीं बल्कि उनके बाप दादा और खुद उनकी भी तौहीन होती थी। इसलिए वो बेचैन होते थे। तो इसी के जवाब में अल्लाह तबारक ताला ने उनसे साफ कह देने को कहा गया कि आप कह दीजिए कि ना मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और ना ही इन देवी देवताओं की ताज़ीम कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया कि लोगों का जो रिश्ता इन झूठे माबूदों से तोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला से जोड़ दूं। और अगर मैं खुद ही इस वही इलाही के खिलाफ चलूं तो मैं भी हिदायत पाने वालों में से ना रहूंगा। फिर दूसरे लोग कैसे हिदायत पा सकते हैं? और चूंकि ये हुक्म मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो आप देखें कि ठीक हमारे माशरे का जैसे लग रहा है हाल बयान हो रहा है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं अपना दीन छोड़ करके, तौहीद इलाही छोड़ करके हमारे बुतों की इबादत करें, हमारे मंदिरों में आए, हमारे घरों में आए, हमारे जो हम प्रसाद और जो बांट रहे तबरुकात बांट रहे ये भी खाएं, हमारे दीन को ये कबूल कर लें। और इससे बात पता चल जाए कि हम सच्चे हैं, ये क्या है, इनका दीन झूठा। आज हर मुशरिकीन, हर जितने भी ऐसे लोग इस किस्म के टाइप के जो लोग होते हैं, वो मुसलमानों को इस तरह से अपने दीन पर लाना ही चाहते हैं। सेम यही कोशिश मुशरिकीन मक्का की थी, वो उन्होंने भी यही कोशिशें और ख्वाहिशातें की। तो इन सब से अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया कि आपको कह देना है ऐसा। तो खिताब आप वसल्लम से है और फिर अमल हम लोगों को करना है कि हमें भी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करनी ही नहीं है, चाहे हमारी जान पे आ जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी पे आ जाए, चाहे हमारी मौत पे आ जाए। हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की ही इबादत करनी है। अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में हमें दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आयत देखे, आयत नंबर है 57।
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور روشن دلیل پر قائم ہوں، جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی مجرموں اور ہٹ دھرمیوں لوگوں کے بارے میں ایک اور عادت بیان کی گئی ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو نا، اگر آپ سچ میں نبی ہیں، تو آپ اور آپ کے ساتھی اتنی مجبوری اور تنگی حالات میں کیوں رہتے ہیں، کیوں ہوا کرتے ہیں؟ اور جس طرح ہم آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اگر آپ سچے ہوتے تو اب اب تک ہم نے آپ پر جو ظلم کیا ہے اس سے آپ کو روکنے کیوں نہیں دیا گیا، اور اب تک آپ ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آئے؟ ہم پر عذاب تو اب تک آ چکا ہوتا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرے دل کے سکون کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں اس سیدھے راستے پر چل رہا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے۔ رہی یہ بات کہ تم پر اب تک عذاب کیوں نہیں آیا، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب لانا یا نہ لانا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے بیچ فیصلہ کرنا چاہے گا تو وہ تمہیں اسی عذاب سے دو چار کرے گا۔ کسی کی مرضی سے، کسی کی خواہش سے عذاب نہیں آیا کرتے ہیں، عذاب تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے آتے ہیں۔ آیت 58 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے بیچ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ زور دے کر یہ بات فرمائی کہ اے مکہ کے مشرکو، جس عذاب کے لیے نا تم جلدی مچا رہے ہو، وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو عذاب کب کا آ چکا ہوتا، لیکن عذاب لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انہیں جو مہلت دی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کفر اور شرک اور آگے بڑھے، کفر اور شرک میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار سخت عذاب کے حقدار بن جائیں گے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ دبا دوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب رسول کی مرضی سے نہیں آتا ہے، اور دوسری طرف یہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہہ دے تو ہم فوراً عذاب لے آئے نا، فرشتے کہتے ہیں۔ تو یہ آیات اور حدیث میں کنٹراڈکشن لگتا ہے، لیکن یہ حدیث اور اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی بات ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیے، یعنی وہ خود عذاب مانگ رہے تھے اور جلدی مچا رہے تھے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ عذاب لانا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ کام تو صرف اللہ کا ہے۔ اگر عذاب لانے کا اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو جب وہ عذاب مانگ رہے تھے اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن حدیث کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اس میں مشرکوں نے عذاب مانگا نہیں تھا، انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے عذاب کی پیشکش کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دینے کے بجائے نرمی اور رحم کو چنا، اور یہ امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو صرف اور صرف اللہ کو مانیں گے۔ آیت نمبر 59 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس میں ہیں،
انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اور اندر میں جو کچھ بھی ہے اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہوا دانا زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہوا کوئی دانہ بھی ایسا نہیں جس سے وہ بے خبر ہو۔ جو کچھ بھی تر ہے یا سوکھا ہے سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے مفاتیحہ، مفاتیحو، مفاتیحو مفتاح کی جمع ہے جس کا مطلب چابی ہوتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے فا تا ہا، اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، کھول دینا یا کھل جانا۔ تو اسی روٹ سے یہ الفاظ ہے کہ مفاتیحو یعنی چابیاں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی غیب کے خزانے کھولنے والی چابیاں صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس ان کا علم ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم پوری طرح صرف اسی کے پاس ہے۔ غیب کے تمام راستے اور ذرائع اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اس کے سوا کوئی انہیں نہیں جان سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظالموں پر عذاب آنے کی بات کرتے تھے تو یہ اپنی طرف سے ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ لیکن عذاب کب آئے گا اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوتا تھا جب جب تک اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ان کو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب جانتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس صفات کا انکار کرتا ہے۔ اور جو لوگ غیب بتانے والوں کی باتوں کو صحیح مانتے ہیں یا ان پر یقین رکھتے ہیں تو وہ بھی گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی غیب بتانے والے کے پاس جا کر اس سے سوال کرتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کو صحیح مانے اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اسی طرح بتایا گیا کہ نجومی اور کاہن اور جادوگر سب غلط راستے پر ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی وعید آئی ہے، لیکن آج امت مسلمہ جھوٹ بولتی ہے، جوا کھیلتی ہے، شراب پیتے ہیں، اور پھر جو فیوچر بتانے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک تو پہلی بات تو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو 40 دن کی نماز تو پہلے ہی رد ہو جائے گی نا۔ کتنی بڑی بڑی بات ہے، لیکن آج انسان ڈرتا نہیں ہے اللہ کے خوف سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، غیب کی 5 چابیاں ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ پہلی کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی۔ دوسرے یہ ہے کہ بارش کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ تیسرا یہ رحم میں کیا بدلاؤ ہو رہا ہے۔ فورتھ یہ کہ انسان کل کیا کرے گا، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ یہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب ساری جو چابیوں کے بارے میں، غیب کی کنجی کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ غیب کے سارے علم ایک خاص جگہ پر درج ہے، جسے قرآن میں کبھی کبھی لوح محفوظ، کبھی ام الکتاب، کبھی امام مبین اور کبھی کتاب مبین کہا گیا ہے۔ ان سب ناموں میں سے ایک ہی حقیقت بیان ہوتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ زمین اور سمندر میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف انسانوں یا دکھائی دینے والی چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ زمین پر موجود ہر مخلوق، جنگل، پہاڑ، شہر، جانور اور انسان سب اس کے علم میں ہے۔ اسی طرح سمندروں کی گہرائی میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں، دوسری جتنی بھی مخلوق سمندر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپا نہیں ہے۔ یعنی کہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، یعنی کہ ایسی اماوس کی جو رات جس میں بالکل چاند ہوتا ہی نہیں ہے، اور سمندر کی ایک لہر کے پر دوسری لہر، اور اندر کی گہرائی، یہاں جا کے انسان کو اپنا ہاتھ تک نہیں دکھے، کچھ بھی نہ دکھے، ایسے زبردست گہرائیوں میں، اندھیریوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی مخلوق ہے، کیا کیا کھا رہی ہیں، ان کے رزق کا، ان کے کھانے کا، ان کی زندگی کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب چیز کا انتظام کر رکھا ہے۔
تو دراصل یہ جو جملہ ہے نا، یہ صرف جاننے کی خبر نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہر چیز کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ زمین اس جگہ کی مثال ہے جہاں انسان رہتا ہے، کام کرتا ہے اور اپنے اختیار کو محسوس کرتا ہے۔ سمندر اس جگہ کی مثال ہے جہاں انسان کی نظر، طاقت اور سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت بالکل صاف بتاتی ہے کہ انسان جس دنیا کو جانتا ہے نا، اور جس دنیا میں سے وہ بے بس ہے، دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں برابر ہے۔ جہاں پر انسان کی پہنچ ختم ہو جاتی یعنی سمندر، وہاں اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جہاں پر انسان کی جو پہنچ ہے وہاں جا کے رک جاتی ہے، یعنی کہ آسمانوں میں اور پوری اس کائنات میں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا بڑھ رہا ہے، کیا گھٹ رہا ہے، کب صبح ہو رہی ہے، کب شام ہو رہی ہے، یہ سب چیز کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ہمارے سامنے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی ایسا نہیں گرتا جسے اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ اگر کسی درخت سے ایک چھوٹا سا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتا کب گرا ہے، کہاں گرا ہے، کس حال میں گرا ہے، اور اس درخت سے کتنے پتے کب گرے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی باریکی اور مکمل نگرانی سامنے آتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اس پوری دنیا میں کئی لاکھ پیڑ ہوں گے، ہے نا، اور ان کئی لاکھ پیڑوں میں اربوں خربوں پتے ہوں گے، اور پتا کی مثال اللہ تعالیٰ لائیں کہ تاکہ انسان جان لے کہ تم جو حقیر سے ایک پانی سے جو بنے انسان ہو نا، تم جو کیا کر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، تمہارے ہر ہر عمل کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علم کی مثال کسی بڑی چیز یا اہم چیز سے نہیں دی ہے، بلکہ ایک معمولی سی پتے سے دی ہے۔ اس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں چھوٹا اور بڑا کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ایک معمولی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو انسان کے اعمال، اس کے کام کاج، اس کی زندگی، اس کی نیتیں، اس کے آنسو اور اس کی آہیں یا اس کی خاموشی، اس کا صبر، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے نا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ موجود ہوتی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر درخت کے ہر پتے کا علم ہے، اور زمین سے نکلنے والے ہر دانے کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزیں اور گزرا ہوا وقت، آنے والا وقت، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو بیج ہم بوتے ہیں، جو بیج انسان بوتا ہے نا، تو وہ جو باہر نکلے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین کے اندر جہاں انسان کی نظریں پہنچ نہیں سکتی ہیں، نہ کوئی ذریعہ کام کر سکتا ہے، وہاں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا بیج بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بیج بویا گیا ہے اس میں سے درخت نکلے گا، کوپلیں نکلیں گی نہیں نکلیں گی، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے ظلمات، جو لفظ آیا، تو یہاں تاریکیاں جمع کی صیغے میں آئی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین کے اندر کئی پرتوں کا اندھیرا ہے۔ ان پرتوں میں نہ روشنی پہنچتی ہے اور نہ آواز۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس جگہ انسان کی سوچ اور پہنچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں موجود چیزیں بھی اس کے علم میں پوری طرح شامل ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز، کوئی دبا ہوا حال یا کوئی اندیکھا پہلو اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ ولا رطبن ولا یابسن، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، چاہے کوئی چیز زندہ ہو اور تازہ ہو یا مرجھائی ہوئی ہو اور سوکھی ہوئی ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تر ہونا زندگی، حرکت اور بڑھانے کی نشانی ہے، اور سوکھا ہونا ٹھہراؤ یا کمزوری کی علامت ہے۔ تو اس جملے سے بات نکلتی ہے کہ مخلوق کے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر حال میں برابر رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی رونق کا دور آتا ہے اور کبھی خشکی کا، کبھی دل زندہ ہوتا ہے اور کبھی کمزور، کبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کمزور۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کے یہ سارے بدلتے ہوئے حالات اس کے علم میں ہیں،
اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ ایک ایسا روشن ریکارڈ ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک پوری کائنات کا نقشہ موجود ہے، اسی کے مطابق دنیا میں ہر واقعہ ہوتا ہے، دنیا ختم ہوگی اور پھر قیامت آئے گی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاف اور واضح ریکارڈ میں درج ہے، جسے قرآن نے کتاب مبین کہا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ کہ پوری کائنات ایک مکمل نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کتاب مبین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں ہونے والی کوئی بھی بات اتفاق سے نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی نقصان، کوئی دیر، کوئی بھی بدلاؤ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اور اس کی حکمت ہے ان سب کاموں کے پیچھے نا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حالات کو صرف ظاہری نظر سے نہ دیکھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا علم ہی سب کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا۔ انسان جو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ارے بڑا افسوس ہو گیا، بڑا تکلیف ہو گئی، بڑا غم ہو گیا، تو کبھی افسوس نہ کیا کرے، کیوں؟ کیونکہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جان سکتے ہیں اس فیصلے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اللہ عالم۔ آیت 60، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی تو ہے جو رات کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہوتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ طے کی ہوئی میعاد پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ وہ الذی یتوفاکم باللیل، وہی تو ہے جو رات کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات انسانوں کی روح کو ایک طرح سے قبض کر لیتے ہیں، اور پھر صبح ان کو جگا دیتے ہیں تاکہ انسان کی عمر مقرر، جو پوری مقرر عمر ہے نا، وہ پوری ہو جائے، اور دن کے وقت انسانوں کو جو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے جسموں میں لوٹا دیتے، یعنی مارننگ ہوتے ہوتے ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور انسان کے جینے مرنے اور مر کر پھر زندہ ہونے کا ایک نمونہ ہے کہ ہر روز اس کی آنکھوں کے سامنے، انسانوں کی آنکھوں کے سامنے جو آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہی مانگتے تھے نا کہ آپ ہمیں پروو کریں، دکھائیں کہ قیامت کیسے ہوگی، مردے کیسے زندہ اٹھیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے سامنے تو روز یہ مثال آتی ہے، روز تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم خود سوتے ہو، مرتے ہو، اور اور پھر اٹھتے ہو، اور پھر تمہارے سامنے بہت سارے لوگ انسان جو سو جاتے ہیں، یعنی موت ہو جاتی ہے ان کی، اور پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جو موت آئے گی وہ کبرا موت آ جائے گی۔ تو حدیث میں نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نیند انسان کی تمام قوتوں کو اسی طرح روک دیتی ہے جیسے موت روک دیتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیند اور اس کے بعد جاگنے کی مثال دے کر انسان کو خبردار کیا ہے کہ جس طرح ہر رات اور ہر صبح ہر شخص اپنی ذات میں مرنے اور پھر جی اٹھنے کا ایک نمونہ دیکھتا ہے، اسی طرح عالم کی اجتماعی موت اور پھر اجتماعی زندگی کو بھی سمجھ لے، جسے قیامت کہا جاتا ہے، یعنی پورا عالم ایسا ہوگا کہ سب کو موت اس کے اوپر آئے گی، اور پھر سارے کے سارے لوگ اٹھا کے دوبارہ قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نیند کو وفات اصغر کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یتوفاکم یعنی فوتگی سے ہے، اس کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو نیند کو وفات اصغر کہا گیا، یعنی چھوٹی وفات کہا جاتا ہے، اور جو موت ہم سب کی بالکل واضح ہوتی ہے تو موت کو وفات اکبر یعنی بڑی وفات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک روح کو حیوانی کہا جاتا ہے اور دوسری روح کو روحانی یا روح نفسانی کہا جاتا ہے۔ رات کے وقت
یا نیند کی حالت میں روح نفسانی جسم سے نکل جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روح کو قبض کر لیتا ہے۔ جب یہ روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور دل اور دماغ اپنا کام کرنا بند کر دیتے، لیکن روح حیوانی جسم میں موجود رہتی، جس کی وجہ سے انسان کا خون چلتا رہتا ہے اور وہ سانس بھی لیتا رہتا ہے۔ جب نیند پوری ہو جاتی ہے یا سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جاتا ہے تو روح نفسانی دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ ان دونوں روحوں کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک روح کا پوری طرح خاتمہ ہو جائے یا اسے قبض کر لیا جائے تو دوسری روح بھی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سوئے ہوئے انسان پر ایک طرح سے آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی حقیقت سے ایک اور بڑی سچائی پر دلیل قائم کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے وقت انسانوں کی روح نفسانی کو قبض کر کے صبح انسانوں کے جسم میں واپس بھیج دیتے ہیں، اسی طرح موت کے وقت وہ انسانوں کی پوری روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی اللہ تبارک تعالیٰ اس روح کو پھر سے بھیج کر انسانوں کو قبر سے اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی روزانہ ہم ایک طرح سے موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نیند آدھی موت ہوتی ہے۔ جیسے کہ صبح اٹھتے وقت کی جو مسنون دعا میں آتا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہمارے مرنے کے بعد۔ تو جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، اس کے بعد کی اس نے ہمیں موت طاری کی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس دعا سے ایک بہت ہی حیرت انگیز پوائنٹ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص ہر روز صبح اٹھتے ہی کے ساتھ ہی اپنی زبان پر یہ الفاظ جاری کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیہ النشور، تو قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو دنیا میں پڑی ہوئی عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر خود بخود یہی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس وقت یہ الفاظ ہر لحاظ سے بالکل صحیح ہوں گے، کیونکہ یہ اٹھنا جو ہے نا اصلی موت کے بعد اٹھنا ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں روزانہ اس کو پڑھتا رہے تاکہ یہ بات اس کی عادت بن جائے اور عادت پختہ ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یعنی آخر کار تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا، اور وہ بھی پورا پورا حساب ہوگا، اور پھر اسی حساب کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ رات کو روح کا قبض کیا جانا اور صبح دوبارہ لوٹا دیا جانا قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی بڑی دلیل ہے۔ آیت 61 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہی اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام بندوں پر پوری طرح قدرت اور غلبہ رکھتے ہیں۔ جب تک وہ کسی بندے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت کسی کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اسے نقصان پہنچا سکے، یعنی اس شخص کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اس کی جو ہے فرشتوں حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جب کسی بندے کی مقرر عمر پوری ہو جاتی ہے تو یہی حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس کی موت کے تمام اسباب پوری طرح مہیا کر دیتے ہیں اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے لوگ جا رہے ہیں روڈ پر، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا لوگ سو رہے ہیں تو پھر سوتے رہ گئے، یا پھر کوئی سوتے میں کسی کو سانپ ڈس گیا ہے نا۔ آپ سوچنے والی بات ہے کہ زندگی بھر کسی کو سانپ نے نہیں ڈسا اور پھر اچانک سے آگے سانپ ڈس گیا۔ وہی جو شخص روز ڈیلی اس روڈ سے نکلتا تھا کار سے یا کسی بھی ایسی سواری سے، اور پھر اچانک سے اسی روڈ سے نکلنے والا شخص پھر اسی روڈ پہ اس کی گاڑی پہ روڈ
اس کو جو ہے ٹکرا جاتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ اس کا ہو جاتا ہے، کیسے، کیوں؟ ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بندوں کی حفاظت پہلے کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب کسی کا موت کا وقت آتا ہوتا ہے تو بس ذریعہ بن جاتے ہیں اس کی موت کا۔ اور اب دیکھیے کہ پھر نا موت کا معاملہ یوں ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہاں احکم الحاکمین کے سامنے پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ جب اس پیشی اور حساب کا خیال کیا جائے گا تو کسی بھی کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح کامیاب سمجھ لے اور عذاب سے بچ نکلنے کا دعویٰ کر لے۔ اگر ہم سب اپنی عمر میں اور اپنی جو کام ہے نا اس میں نگاہ دوڑائیں، جب سے ہم لوگ نے اپنے ہوش سنبھالے بلوغت سے لے کے اب تک کی، اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال میں صرف اور صرف گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں، نیکیاں ہماری محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہم لوگ گنہگار ہیں، اور پھر اگر ہم اس کی بات سوچیں کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس کے لیے تو کوئی انسان تیار ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب بھی ہوگا نا، کیونکہ اس نے ساری زندگی گناہی میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ بڑے سے بڑے علماء، عالم، مفسر، مفکر، حافظ قرآن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی اس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی اس سے ایسا کام نہیں ہوا جس سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ناراض نہ ہو نا۔ تو ہر شخص سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سارے انسانوں کو جنت میں جگہ دیں گے۔ ہمارے لوگوں کے ایسے اعمال نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے، ہمارے اعمال تو بس کیا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، کھوٹے سکے ہیں، اس سے کم نہیں ہے بس، اور اس سے ہی غیر گزرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے جاتے رہتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھا ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہتے ہیں وہ اوپر چڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح واقف ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا تھا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے الگ، ان کے علاوہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی جان کی حفاظت پر مقرر ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسان کو نا اپنی موت بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو روڈ پہ جا رہا ہے، بس لگتا ہے کہ ابھی مرا تب مرا، اور اس کو ٹرک ابھی بس جو ہے کچل ہی دے گا، لیکن کیا ہوتا ہے اچانک سے وہ بچ جاتا ہے نا، اس کی زندگی بچا لی جاتی ہے۔ یا پھر بہت سے لوگوں کو تو دیکھا ہے کہ ٹرک کے نیچے کے آنے کے بعد، ٹائروں کے نیچے سے گزر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہی اللہ کے جو فرشتے ہیں، نگہبان فرشتے ہیں، تو یہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتا ہے ان کے سامنے، ہمارے سامنے ایسی مثالیں آ جاتی کہ بہت سے لوگ اوپر سے اونچائی سے گرے اور نہیں مرے، بچ گئے، اور کچھ لوگ تو صرف تخت سے گرتے ہیں یا بیڈ سے گرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں نا۔ تو یہ سب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تو انسان کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آتی ہے، لیکن حالات اچانک بدل جاتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اس وقت انسان خود یہ بات مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی جان بچائی ہے، یا یہ کہ ابھی اس کی زندگی باقی تھی، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی انسان، کیونکہ نا ابھی اس کی موت کا وقت آیا نہیں ہے، اس انسان کی موت کا وقت جو ہے ابھی آیا نہیں، اس لیے وہ بچا لیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے دوسری جگہ یوں فرمایا ہے، سورہ الانبیاء آیت 42 میں، کہ آپ کہہ دیجئے رحمان کے سوا کون ہے جو رات اور دن تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی تمام مخلوق اور انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے بالکل بے بس اور مجبور ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہر انسان کی شکل صورت جیسی چاہی ویسی بنا دی، اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل ہی نہیں تھی۔ جب وہ پیدا ہوا اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا تب بھی اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کھانے پینے پر مجبور ہے تاکہ اس کی پرورش ہو سکے۔ اسی طرح انسان بچپن، جوانی، بڑھاپے کے مراحل سے گزرنے پر مجبور ہے۔
وہ شادی اور جنسی تعلق پر بھی وہ قابو رکھ سکتا ہے، لیکن اولاد پیدا ہونے یا نہ ہونے پر اس کا پورا اختیارات ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی غریب کو بہت اولاد دے دے، اور چاہے تو کسی امیر کو بے اولاد رکھے۔ پھر انسان اپنی موت کے بارے میں بھی مجبور ہے۔ جب اس کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ چل دیتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی حادثوں کا سامنا کرے، فرشتے اس کی جان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب جیسے ہی اس کے موت کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے، تو نہ کوئی حکیم، نہ کوئی ڈاکٹر، اور نہ کوئی ہاسپٹل، اور نہ ہی کسی قسم کا مال دولت، اور نہ ہی اس کے قریبی رشتہ دار اسے موت سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں بھی انسان بہت ہی حد تک مجبور ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہت امیر بنے، لیکن اسے وہی رزق ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ جو لکھا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد کی منزلیں، دوبارہ زندہ کیا جانا، اعمال کے حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور پھر ان اعمال کی جزا یا سزا پانا، ان سب میں بھی انسان مجبور ہے۔ کوئی چیز نہ تو اسے بچا سکتی ہے، اور نہ ہی ان نتیجوں کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان تمام معاملوں میں انسان کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہی اس پورے مضمون کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے اپنی ڈیوٹی میں کسی طرح کی غفلت نہیں کرتے ہیں۔ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، بات یا حرکت ایسی نہیں ہوتی جسے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھتے ہوں۔ نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جس کی موت کا وقت آ بھی گیا ہو، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی موت کا وقت ابھی آیا نہ ہو، اس کی حفاظت نہ کی جائے اور وہ وقت سے پہلے مر جائے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مقرر وقت آ چکا ہو اور وہ فرشتے اس کی روح قبض نہ کریں۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے اور پھر انسان کی موت نہ ہو۔ یعنی موت کا وقت، ٹائم مقرر ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ لوگ کمی بیشی نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل سرنڈر کیے ہوئے ہیں، بالکل ایک لمحہ بھی بالکل دیری نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم انسانوں کو تو اختیار دیا گیا، اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کافی ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ سحری کا اگر ٹائم ہوتا ہے تو ہم افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو کافی ڈیلے کر کے ہم افطار کرتے ہیں، یا کسی چیز کا بھی کوئی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے، ہم کافی ڈیلے کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مثال بندے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کرنے سے، کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، نہ پہلے کرتے ہیں نہ بعد میں، بالکل جو فکس اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوتا ہے اسی ٹائم پر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی، موت، حفاظت اور حساب سب اللہ تعالیٰ کے مکمل نظام کے تحت ہے۔ اس آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ رسول استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے رسول، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ورڈ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے کوئی ایک فرشتے نہیں ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہے جو ان کا لیڈر ہے۔ قرآن مجید میں بھی روح قبض کرنے کی نسبت الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز سے کی گئی ہے۔ سورہ زمر آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ کام سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت 42 میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی روحیں ان کے مرنے کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور کہیں اس سے ایک فرشتے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے سورہ سجدہ آیت 11 میں کہہ دیجئے کہ تمہاری روح اس فرشتے کے ذریعے قبض کی گئی ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور کہیں اس کی نسبت کئی فرشتوں کی طرف کی گئی ہے، جیسے اسی آیت میں ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 97 اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں بھی۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم دینے والا اور فاعل حقیقی
کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ کئی فرشتوں کی نسبت اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ملک الموت کی مددگار ہوتے ہیں۔ وہ رگوں، نسوں اور جسم کے تمام حصوں سے روح کو الگ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے اور موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 62۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر سب اپنے سچے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سن لو، حکم اور فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور وہی بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اپنے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، جو سب کا سچا اور حقیقی مولا، یعنی مرنے کے بعد آخر کار ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش ہونا ہی ہوگا۔ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے ثم ردو، ردو یعنی لوٹائے جانے سے مراد کس کی طرف ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب فرشتے ہیں، یعنی جب روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام انسان، یعنی قیامت کے دن حشر کے بعد سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور وہیں سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس سے ثم ردو سے مراد یہ دو قول ہیں مفسرین کے۔ دراصل نا انسان کی موت پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ وہاں احکم الحاکمین کے سامنے حساب ہوگا، پھر پیشی ہوگی، پھر جس نے جو کام کیے ہوں گے اس کا بدلہ سامنے آ جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ ناکامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مولاہم الحق، یعنی اللہ تعالیٰ صرف حاکم اور سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے بندوں کا سچا مولا بھی ہے جو ہر موقع پر ان کی مدد فرماتے ہیں۔ الا لہ الحکم، بے شک حکم اور فیصلہ صرف اسی کا ہے۔ یہاں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک ہی ذات اربوں انسان کی پوری زندگی کا حساب کیسے کرے گی، تو اسی شبہ کا جواب آگے دیا گیا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، یعنی وہ بہت جلدی اور پوری طرح سب کا حساب کر لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی دنیا کے اتنے لمبے چوڑے حساب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہیں، یہ اس سے یا اس سے زیادہ وقت لگے گا، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگے گا لوگوں کا حساب لیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں سارے انسانوں کا حساب کتاب رکھ لیں گے اٹھا کے۔ آپ دیکھیں کہ آج حقیر سے انسان نے نا کتنی ترقی کر لی، ایک خالی کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے سارا ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی، ہماری زندگیاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیسی جو ہے پریشانی ہے نا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پریشانی نہیں، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حسابوں کو کھول کے، کچے چٹے کو کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں نا۔ اور یہی ہونے والا ہے۔ انسان یہ ذرا بھی اس کے دل میں خیال نہ آئے کہ اتنی بڑی جو لوگ ہیں اور اتنے سارے لوگ ہیں، ان سب کا حساب کتاب کیسے ہوگا، ایک لمحے بھر بھی ہو جائے گا۔ آیت 63 ہے، ان سے کہیے کہ تمہیں زمین اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جبکہ تم اسی کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو، کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظلمات سے مراد طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں اور سخت حالات فرمایا، یعنی کہ اس سے مراد یہاں پہ جو لفظ آیا ہے ظلمات، تو ظلمات سے مراد ہے طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں اور سخت مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اور سخت حالات ہیں۔ اسی طرح کی سخت مصیبتیں اور آفتیں زمینوں پر بھی انسانوں کو پیش آتی جاتی رہتی ہیں۔ جیسے حالات میں تو انسان کو جب حالات ایسے ہوتے ہیں نا تو انسان طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری تدبیریں اور ساری محنتیں، مشقتیں سب ناکام ہو جاتی ہیں۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تضرع یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ گڑ گڑا کر آہوازاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خفیہ یعنی مطلب یہ ہے کہ چپکے چپکے دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔
लइन अनजाना मिन हाजिही, यानी उस दुआ का बयान है जो ऐसे हालात में हर इंसान के दिल और जबान पर आ जाती है। इंसान उस वक्त ये वादा करता है कि अगर अल्लाह ताला आपने मुझे इस वक्त निजात दे दी, मुसीबत से बचा लिया अल्लाह ताला, तो वो ज़रूर ज़रूर अल्लाह, हम आपका शुक्र अदा करेंगे, सारी जिंदगी फर्मा बरदार होकर हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह बस इस वक्त हमारी ये मुसीबत को टाल दे, इस वक्त हमारी ये परेशानी को दूर कर देना। इस तरह से सारे इंसान जब उसके पर मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला से ऐसी वादे करते हैं। तो इन आयतों में इंसान की एक नफ्सियाती बीमारी को खोलकर बयान किया गया है, और साथ ही तौहीद की एक नफ्सियाती दलील की तरफ भी इशारा किया गया है। सिलसिला कलाम में वही है जो यहाँ पर सिलसिला कलाम में वही है जो ऊपर से अजाब के मुतालबे की रद्द में चला आ रहा है। यानी कि इंसान का अजीब हाल ये है कि जब वो किसी मुसीबत में फंसता है तो गिड़गिड़ा कर और दिल में चुपके चुपके सिर्फ अल्लाह ताला ही को पुकारता है, और ये अहद करता है अगर अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया ना, तो हम अल्लाह ताला का हमेशा हमेशा शुक्रगुजार बन जाएंगे, इताअत गुजार बन जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला उसे मुसीबत से निजात दे देते हैं तो फिर वो नाशुक्री करता है, नाफरमानी वाली जिंदगी अख्तियार करता है जिसमें पहले वो पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि वो ये समझने लगता है कि जैसे वो अल्लाह ताला की पकड़ से बाहर हो गया है। फिर अगर आगे उसे अल्लाह ताला की पकड़ से डराया जाता है तो फिर वो ढीठ बनकर अजाब का मुतालबा करने लगता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे पूछिए, जब तुम जमीन या समंदर में किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो कौन तुम्हें उस मुसीबत मुसीबत से निजात देता है, जबकि तुम उसी अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके पुकारते हो, और वो ये और ये वायदा करते हो कि अगर वो बचा लेगा तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर अल्लाह ताला खुद ही इसका जवाब देते हैं कि वही अल्लाह ताला तुम्हें इस मुसीबत से निजात देता है और दूसरी तमाम मुसीबतों से भी वही बचाता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और चाहे तुम उसे पुकारो चाहे तुम उसको ना पुकारो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा हाल ये है कि तुम फिर भी शिर्क करने लग जाते हो। तो यहाँ पर दो बातें खास तौर पर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पहली ये है कि तौहीद की एक नफ्सियाती दलील यहाँ बयान की गई है कि जब इंसान सख्त मुसीबत में फंसता है तो उसकी फितरतें खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाती है और बाकी सारे सहारे उसे बेहकीकत नजर आने लगते हैं। इससे मालूम होता है कि इंसान की असली फितरत में सिर्फ अल्लाह ताला ही पर भरोसा जोड़ा गया है, और उसकी जितनी भी दूसरी चीजें जो बनावटी हैं वो जो इम्तिहान के वक्त सब टूट जाती हैं। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान की फितरत में ही तौहीद डाल दी है, अल्लाह पे यकीन डाला है हमारी फितरतों के अंदर। और हमें जब किसी तरह की इंसानों को मुसीबत आती है ना तो वो सबसे कटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू को पुकारता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ शुक्र और शिर्क को सामने रख आमने सामने रखा गया है। इससे ये नतीजा निकलता है कि शिर्क सिर्फ बुतों की इबादत का नाम नहीं है, बल्कि वो तकब्बुर भी है जिसमें इंसान अल्लाह ताला की नियामतों को अपनी काबिलियत और तदबीर का नतीजा समझने लगता है और फिर तकब्बुर में अकड़ता है और मनमानी करने लग जाता है। ये हालत शुक्र की जिद है। जिस शख्स के दिल में ये बीमारी आ जाती है तो वो अपने आप को खुदाई में शरीक समझने लगता है। कुरान ने इस जहनीत की तस्वीर सूरह अल कहफ में दो आदमियों की मिसाल के जरिए खींची है। आयत 64 है। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही तुम्हें इस मुसीबत से बचाता है और हर तरह की सख्ती से भी, फिर भी तुम शिरक करते हो। अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत या परेशानी में फंसते हो तो वही तुम्हें उससे निकालता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी तकलीफ से भी वो निजात देता है। इसके बावजूद इंसान का हाल ये है कि निजात मिलने के बाद फिर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने लगता है। अल्लाह तबारक ताला ने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही तुम्हें इस मुसीबत से निजात देता है, बल्कि तुम्हारी हर तकलीफ परेशानी और बेचैनी को वही दूर करता है। लेकिन इन खुली निशानियों के बावजूद जब तुम निजात और आराम पा लेते हो तो फिर शिर्क में मुब्तला हो जाते हो, बुतों की इबादत करने लग जाते हो। ये कैसी गद्दारी और कैसी हलाकत करने वाली जहालत है तुम्हारी। वो हर इंसान जब उसको मुसीबत और तकलीफ मिलती है तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, लेकिन फिर क्या है, फिर वो अपनी नाफरमानी की तरफ पलट जाता है। एक सेल्फिश इंसान का रवैया बताया जा रहा है।
دراصل مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ اگرچہ غداری کے اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے، مگر مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور حقیقت کا اقرار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھنے کے باوجود مصیبتوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی سامانوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مثال تو مشرکین مکہ کی دی گئی طرز عمل ہمارے مسلمانوں کا ہے، ہم مسلمانوں کا ہے کہ کافی مسلمان ایسے ہیں جو مصیبت میں اللہ کو پکارتے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پکارتے ہیں، جو سامنے چیزیں ہوتی مادی سامان ان میں ان کا دھیان گم جاتا ہے۔ ہم اگرچہ مورتیوں اور تصویروں کو اپنا کارساز نہیں سمجھتے، لیکن یہ مادی سامان، اسباب اور اوزار بھی ہمارے لیے بتوں سے کم نہیں ہیں، جن کی فکروں میں ہم اس طرح ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی طرف بھی دھیان نہیں جاتا ہے۔ حوادث اور مصیبتوں کا اصلی علاج کہ اگر ہم ہر بیماری میں صرف ڈاکٹروں اور دواؤں کو، اور ہر طوفان اور سیلاب کے وقت صرف مادی سامانوں کو اپنا سہارا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے بار بار صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اور حادثے اکثر انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور آخرت کی سزا کا ہلکا سا نمونہ ہوتے ہی اور آخرت کی سزا کا وہ ہلکا سا نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مصیبتیں مسلمانوں کے لیے ایک طرح کی رحمت بھی ہوتی ہے، تاکہ غافل انسان چونک جائے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر سدھر جائے۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں تھوڑا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان کو جو چھوٹی سی خروچ، ٹھوکر یا کسی رگ میں درد ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کو جو بیماریاں اور آفات پیش آتی ہیں وہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں ان کی تکلیفیں صبر کے امتحان اور جنت کے اونچے درجوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عام انسان ہے نا، جو گناہوں سے خالی نہیں ہے، اسے جو بھی بیماری، حادثے، مصیبت اور پریشانی پیش آتی ہے وہ گناہوں کے اثرات ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ تمام مصیبتیں اور پریشانیوں کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، پچھلے گناہوں سے استغفار کیا جائے، اور آئندہ ان سے بچنے کا پکا ارادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مصیبتوں سے دور ہونے کی دعا کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی علاج اور تدبیریں بیکار ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلی کارساز اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے، اور مادی اسباب کو بھی اسی کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی اور دنیا کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس کے ارادے کے بغیر نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی بجھا سکتا ہے، نہ دوا نفع دے سکتی ہے، اور نہ غذا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب انسان اللہ سے غافل ہو کر مادی سفانوں مادی سامانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو جتنا یہ سامان بڑھتا ہے اتنی اس کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر کے وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بس ڈاکٹر کے پیچھے بھاگو، ڈاکٹر کو خدا سمجھو، ڈاکٹر ہی بس سب کچھ ہے، جو کچھ کرے گا ڈاکٹر کرے گا، بس ڈاکٹر ہی بچا لیں گے، ڈاکٹر ہی بچا سکتے ہیں، بس آپ ڈاکٹر صاحب بس آپ ٹھیک کر دیجئے، اور یہ دوا ہی ٹھیک کر سکتی ہے، دوا ہی ہمیں بچا سکتی ہے، یا یہ ٹریٹمنٹ ہی ہمیں بچا سکتا ہے نا۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے زبان سے کفریہ کلام نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دوا، علاج، ڈاکٹر یہ سب سنت ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں۔ اللہ کو پہلے یاد کریں، اللہ سے دعا کریں، پھر اسباب کو اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات کی تصریف کرتے تاکہ وہ سمجھے۔ تو یہاں پر عذاب الہی کی 3 قسموں کا تذکرہ ہے۔ پہلا ہے اوپر سے جو عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا یہ ہے کہ جو اوپر سے عذاب آئے، دوسرا وہ ہے جو نیچے سے عذاب آئے، تیسرا وہ ہے جو اپنے ہی اندر سے پھوٹ جائے۔
قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقہم، کہہ دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، مثلاً آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی شہاب ثاقب گر جائے۔ آج کل اس طرح کی نا خبریں ہمارے یہاں اکثر سننے کو ملتی ہیں، یا ایسی چیز زمین پر گرنے والی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خلا میں ہی تحریل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، مڑ جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ اسی طرح اوزون کی تہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین والوں کے بچاؤ کے لیے پیدا کی ہے۔ چاہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس حفاظتی چھتری کو ہٹا دے۔ بہرحال آسمانوں سے عذاب نازل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اولے گر جائیں، آگ آگ کے لاوے گر جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ بھی نازل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، اور یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، تو یہ عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلوں کے باعث شہر زمین میں دھس سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی خبر دی گئی نا کہ قیامت کے پہلے 3 بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین کے بڑے بڑے پیمانوں پر 3 الگ الگ جگہوں پہ زمین دھس جائے گی۔ عذاب کی 2 شکلیں یہ ہے کہ اوپر سے اور قدموں کے نیچے سے۔ اور اب تیسری شکل بتائی جا رہی ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یعنی یہ خانہ جنگی کی جو صورت میں عذاب کا ذکر ہے، کسی ملک کے عوام یا قوم کے مختلف گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جیسے مثال کے طور پہ پنجابی اور اردو بولنے والے آپس میں الجھ جائیں، یا شیعہ سنی آپس میں لڑ جائیں، یا دیوبندی بریلوی آپس میں الجھ جائیں، ہے نا، یا اس طرح سے جو گروہ ہیں، یا آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان سے کچھ گرانے کی ضرورت ہے اور نہ زمین سے دھسانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گروہ بندی اور اس کی بنیاد پر آپسی خون ریزی عذاب الہی کی بدترین شکل ہے، جو آج مسلمان پر مسلط ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو دیکھیے ہم کس طرح اپنی آیات بار بار پھیر کر کے لاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سے کام لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ زندگی دے، توحید پہ فوقی عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔